नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद परवेज़ चौधरी, प्रोग्राम इमिग्रेशन इंफॉर्मेशन विद खालिद परवेज़ चौधरी। नाज़रीन, इमिग्रेशन जो कि स्कॉटलैंड के लिए हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, उनके लिए आशियाना टीवी ने एक अहम कदम लिया है। उस हवाले से हम इमिग्रेशन के ये कानून और हमारे पाकिस्तानी लोग जो इस हवाले से मशवरा लेना चाहते हैं और हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं तारक नज़ीर मलिक साहब, जो कि इस फील्ड में लास्ट 13 साल से मुंसलिक हैं और हमारी कम्युनिटी के लिए इन्होंने की बहुत सारी खिदमात हैं, किसी तारीफ के महताज नहीं हैं। आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, एक बात कि इस प्रोग्राम में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। फर्दर एडवाइस के लिए आप अपने किसी लॉयर से या हमारे ऑफिस से मलिक साहब से रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैं आपको आशियाना टीवी में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया। नाज़रीन, आज मलिक साहब से हम सवाल का आगाज़ करेंगे। मलिक साहब, मेरा आपसे इस सवाल होगा कि शादी के वीज़ा के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं? इसमें दो तरह के वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग मुल्क के अंदर रह के शादी का वीज़ा अप्लाई करते हैं और कुछ लोग मुल्क से बाहर, लेकिन दोनों सूरतों में रिक्वायरमेंट तकरीबन एक तरह की है। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट ये है कि एक ख़ास तरह का इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है, वो पास करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जो अहम रिक्वायरमेंट है वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है कि जो स्पॉन्सर है या जो एप्लीकेंट है, इन दोनों में से एक या दोनों मुश्तरका तौर पे कम से कम 18,600 पाउंड पर ईयर के हिसाब से ग्रॉस इनकम होती है। अगर सिर्फ एक आदमी अप्लाई कर रहा है, उसके साथ कोई डिपेंडेंट बच्चा वगैरह नहीं है। डिपेंडेंट्स में अगर डिपेंडेंट्स एक डिपेंडेंट्स साथ हो 5 साल का, उनके लिए क्या एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी? उसमें 3,800 पाउंड इजाफी। अच्छा, 3,800। बस दूसरा ये आप बताएं कि सिंपल विजिट वीज़ा के लिए लोग ऐसा हमें हमारी नॉलेज में आया कि लोग विजिट वीज़ा के लिए जो अप्लाई करते हैं वो अक्सर ही कंफ्यूज नज़र आते हैं। इसके लिए आप कुछ सिंपल, अगर कोई वीज़ा अप्लाई करना चाहिए विजिट के लिए, क्या उसका सोलिसिटर के पास जाना ज़रूरी है या वो खुद ही अपने तौर पे भी विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, यूके इमिग्रेशन लॉ के तहत विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए सोलिसिटर या इमिग्रेशन कंसल्टेंट वगैरह के पास जाना कतई ज़रूरी नहीं है। वो अगर चाहें तो जा भी सकते हैं, लेकिन अगर वो खुद भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? उसके लिए जो सबसे अहम कागज़ हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वो एम्बेसी वाले देखते हैं, वो एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। अगर कोई बंदा स्पॉन्सर कर रहा है यूके से, उनका कोई रिलेटिव है या कोई दोस्त है, वो स्पॉन्सर लेटर भेज सकता है, लेकिन ये भी कोई शर्त नहीं है। और अगर वो स्पॉन्सर लेटर भेजना चाहता है तो ये एक प्लस पॉइंट होगा कि वो कम से कम अकोमोडेशन की उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। लेकिन इसके अलावा जो डिसीजन होगा वो सिर्फ उस स्पॉन्सर लेटर की बेस पे नहीं होगा, बल्कि एप्लीकेंट के अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे कि वो वहाँ कितना इस्टेब्लिश है अपने मुल्क में। अगर मसलन वो पाकिस्तान से आ रहा है या इंडिया से आ रहा है या बांग्लादेश से आ रहा है, तो उस आदमी जो कि एप्लीकेंट है उसके डॉक्यूमेंट्स पे ज़्यादा रिलाई वो करते हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग हैं तो उसके वीज़ा मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। सिर्फ स्पॉन्सर लेटर या स्पॉन्सर की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिचुएशन के तहत उसको वीज़ा मिलने के ज़्यादा इम्कान नहीं है। उसका असर ज़रूर है, 20 to 25% उसका असर पड़ता है, लेकिन 75% उसके अपने डॉक्यूमेंट्स की बेस पे उसको वीज़ा मिलता है। मतलब ये एक देखा गया है कि जो हमारे स्पेशली पाकिस्तान से लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं, उनको 80% लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। इसकी क्या वजह है? विजिट वीज़ा इसकी जो मेरे तजर्बे में आया है, सबसे ज़्यादा वजह क्या रीज़न है? हाँ, रिफ्यूज़ल की रीज़न क्या है? जो अक्सर हम रीज़न्स देखते हैं, उसमें तकरीबन 90% रीज़न ये होती है कि उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से सबमिट नहीं किए जाते। और मुश्किल ये है कि हमारे जो थर्ड वर्ल्ड ममालिक हैं उनमें चाहे आदमी के पास आमदनी अच्छी भी हो, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होती। सो वो चूँकि डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते और एम्बेसी के जो एहलकार वहाँ बैठे हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे ही
ویزا دینا ہوتا ہے. تو جو ڈاکومنٹس مکمل نہیں ہیں یا اچھے نہیں ہیں، اسٹرانگ نہیں ہیں، تو ظاہر ہے وہ تو اس کے لیے سب سے بیسٹ وے یہ ہے کہ جب ڈاکومنٹس وہ وہاں سبمٹ کریں تو ان کو چاہیے کہ وہاں کے کوئی امیگریشن کنسلٹنٹ یا یہاں کے کوئی کنسلٹنٹ یا جو سولیسیٹرز ہیں ان سے ایک دفعہ ڈاکومنٹس چیک کروا لیں سبمٹ کرنے سے پہلے. تو میرا پہلے دیکھا گیا کہ برٹش جو قونصلیٹ تھی وہاں پاکستان اسلام آباد میں وہ باقاعدہ انٹرویو لیتی تھی، مگر اب کچھ سالوں میں دیکھا کہ اب انٹرویوز انہوں نے بند کر دیے ہیں، اور وہ سارا ویزا پروسیجر تھا وہ دبئی میں منتقل ہو گیا. اس کے بعد اب سنا ہے کہ وہ یو کے میں آ گیا. اب سیٹلمنٹ ویزا کے لیے بھی مجھے کسی دوست نے بتایا کہ وہ انفارمیشن جو چیزیں آپ ڈاکومنٹ سے بھی یو کے بارڈر ایجنسی کو بھی بھیجتے ہیں. اس میں آپ کو آپ وزٹ ویزے کی بات کر رہے نہیں سیٹلمنٹ ویزے کی ہیں جو وہاں سے اپلائی کیا جاتا ہے، وہاں سے اپلائی کیا جاتا ہے. پاکستان یا انڈیا ادھر سے جو بھی ہوں گے وہی لڑکا جو اپلائی کر رہا ہوگا ادھر سے کسی کو ڈاکومنٹس وہ پاکستان نہیں بھیجے گا، ادھر ہی جمع کرائے گا. انٹرویو ایز سچ کر تو سکتے ہیں اگر ان کے پاس آپشن ہوتی ہے. وہ انٹرویو اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور سم ٹائمز وہ بلاتے بھی ہیں انٹرویو. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جو اگر اسپانسر یہاں پہ ہے کسی ویزے کا تو وہ یہاں ٹیلی فون بھی کر کے اس سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا کوئی لیٹر یا ای میل لکھ کے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ایز سچ انٹرویو کا ہر کیس میں واقعی کوئی ایسا پروسیجر نہیں ہے، لیکن یہ ان کی اپنی صوابدید ہے کہ وہ اگر کرنا چاہیں. اچھا طارق صاحب یہ بتائیں آپ کہ جب ایک فیملی کو اسپانسر کرنا ہو، فیملی کے جو ممبران 5 ہوں، وہ 5 ممبران کے لیے سب کے لیے الگ الگ اسپانسر چاہیے ہوگا کہ ایک اسپانسر پہ بھی ہم ویزا اپلائی کر سکتے ہیں؟ آپ وزٹ ویزے کی بات کر رہے ہیں؟ وزٹ ویزے کی بات کریں جی، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. آپ الگ الگ سب کے لیے الگ الگ اسپانسر لیٹر بھی بھیج سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی اسپانسر لیٹر بھیجیں اور وہ لگا دیں کہ وہ جوائنٹ اپلیکیشن ہے. اس میں چونکہ اگر ایک ہی کاپی ہوگی اسپانسر لیٹر کی تو اس میں آپ کو ہر اپلیکیشن فل کرتے ہوئے اس میں لکھنا پڑے گا کہ چونکہ ہم ایک ہی اسپانسر بھیج رہے ہیں جو کہ فلاں آدمی کے اپلیکیشن کے ساتھ سبمٹ ہے، وہ اس کے لیے بھی وہی کنسیڈر کیا جائے تو مطلب. دوسرا یہ بتائیں یا اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے دیکھا گیا کہ جو لوگ اسٹوڈنٹ ویزے پہ یہاں پر آئے تھے اسٹوڈنٹس کی بہت زیادہ سختی کی ہوئی ہے. جو لوگ یہاں پر ایسے بوگس کالج تھے یہاں پر جب آئے ہیں تو پتہ چلا کالج ہی نہیں ہے یہاں پر. بہت سارے اسٹوڈنٹس بیچارے اوور اسٹیٹ بھی ہو چکے ہیں، وہ پریشانی میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. اس حوالے سے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ جی ہاں، یہ واقعی بڑا مسئلہ ہے. کچھ اسٹوڈنٹس آئے ہیں، اس کے بعد ان کے کالجز بند ہو گئے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، ان کے اسپانسر لائسنسز ریووک ہو گئے، تو وہ لوگ بہت پریشان صورتحال بعض اوقات ان کے ساتھ ہو جاتی ہے. لیکن اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی ہے تو یو کے بارڈر ایجنسی یا یو کے ویزا امیگریشن اینڈ ویزا سروسز امیجیٹلی ان کا ویزا ریووک نہیں کرتے، اس کو لیٹر بھیجتے ہیں اور اس کو کم از کم 60 دن کا وقت دیتے ہیں. اور کئی دفعہ دیکھنے میں ایسا بھی آیا کہ وہ لیٹر بذات خود 60 دن کے بعد ملتا ہے، اور کئی دفعہ مہینے کے بعد ملتا ہے، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ. تو اس بندے کے 60 دن اس دن سے شروع ہوتے ہیں جب وہ اس کو لیٹر ملتا ہے. تو اس دوران وہ ہانٹ آؤٹ کر سکتا ہے کہ کسی اور کالج میں داخلہ لے لے یا کسی اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لے. ڈیفینیٹلی یہ کوئی اتنی اچھی صورتحال تو نہیں ہے، لیکن اس وقت جو رولز چل رہے ہیں یا پروسیجر ہے اس کے تحت اس کو 60 دن کے اندر اندر کہیں داخلہ لے کے نئی اپلیکیشن سبمٹ کرنا ضروری ہے. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ بزنس ویزا کے حوالے سے بہت دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کے لیے کیا منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر کوئی دوست پاکستان سے یہ آنا چاہے بزنس ویزا کے لیے، اس کے لیے آپ منیمم جو گورنمنٹ یو کے بارڈر ایجنسی نے رکھا ہوا ہے وہ کیا فگر ہے؟ دیکھیے اس میں اور وہ کتنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ مختلف طرح کا ہے، لیکن جو موسٹلی جو بزنس ویزا زیادہ تر جس کو بزنس ویزا کہا جاتا ہے اس کو انٹرپرنور ویزا کہہ سکتے ہیں. اس کی کم از کم ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں بزنس میں انویسٹ کرنے کے لیے 2 لاکھ پاؤنڈ تھی. 2 لاکھ وہ اس میں کیا وہ اپنی پوری فیملی کو ساتھ لا سکتا ہے کہ وہ جو ایک آدمی اپلائی کر رہا ہے بزنس وہ ایک ہی آدمی کے لیے؟ نہیں، وہ بیسیکلی تو ایک ہی آدمی کے بزنس کے لیے ہے، لیکن وہ ظاہر ہے اپنے ڈیپینڈنٹس لا سکتا ہے. اس کے لیے اس کو الگ سے سوائے یہ کہ اس کو جو مینٹیننس کی اماؤنٹ شو کرنی ہے وہ
ہر ایک کے لیے مختلف ہے، لیکن جو انویسٹمنٹ کے لیے ہے وہ 2 لاکھ پاؤنڈ ہے، اس کے لیے اسی کے اندر وہ اس کا اپنا ویزا بھی لگ جائے گا. آن ٹاپ آف اٹ اس کو مینٹیننس کی اماؤنٹ جو ہے وہ 3 مہینے یا 90 دن کے لیے جو شو کرنی پڑتی ہے وہ تو کرنی پڑے گی، لیکن انویسٹمنٹ کے لیے صرف 2 لاکھ پاؤنڈ ہی ہے. اور جب اس کا ویزا لگ جائے گا تو اس کے جو بیوی بچے ہیں، چاہے وہ ایک بیوی اور ایک بچہ ہے یا ایک بیوی اور جتنے بھی بچے ہیں، سب وہ اسی میں آ سکتے ہیں. اور بلکہ ایک اور آپ کو اچھی بات پازیٹیو اس میں یہ بتاؤں کہ اس 2 لاکھ پاؤنڈ میں اگر 2 پارٹنرز ہیں، 1 لاکھ دونوں نے انویسٹ کرنا ہے، تو وہ دونوں آ سکتے ہیں اسی 2 لاکھ پاؤنڈ میں بشمول دیئر ڈیپینڈنٹس. دوسرا یہ بتائیں ملک صاحب، یہ جو ابھی موجودہ صورتحال جا رہی ہے، اوور اسٹیئر ابھی بہت لوگ ہو گئے ہیں، اوور اسٹیئر کے حوالے سے آپ کیا لوگوں کو ایڈوائز دیں گے کہ ان کو انفارمیشن دیں کہ وہ واپس چلے جائیں جو ہو چکے ہیں، ان کے لیے کیا آپ کی؟ دیکھیں اوور اسٹیئر تو ظاہر ہے اب یہاں جو انلیگل رہ رہے ہیں اس کو تو یہ ایڈوائز دینا بیکار ہے کہ آپ یہاں رہیں. انلیگل آدمی کو تو نہیں رہنا چاہیے، اس کو واپس جانا چاہیے. لیکن اس میں چند ایک ایکسیپشنز ہیں کہ کچھ صورتحال میں جو انلیگل یہاں ہیں ان کو جانا بالکل ہی ممکن نہیں ہے. تو اس صورت میں بعض صورتوں میں ان کے امکانات ہوتے ہیں کہ وہ یہاں اپلائی کر لیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو بہت لمبے عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں یا جو چھوٹے بچوں کے ساتھ یہاں آئے تھے اور وہ بچے بڑے ہو گئے. کم از کم اس کی جو لمٹ ہے وہ 7 سال. اگر کوئی بچہ یہاں رہ گیا ہے اور 7 سال سے زیادہ اور وہ ابھی 18 سال سے کم ہے تو وہ اپلائی کر سکتا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ. جی ایک اور صورتحال بھی ہے، اگر ایک بندہ یہاں انلیگل رہ رہا ہے مسلسل 20 سال سے، جو کہ بہت لمبا ٹائم ہے، آسان نہیں ہے کہ 20 سال یہاں رہنا. اور پھر اس سے بھی بڑی مشکل جو بات ہے وہ یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہے کہ کنٹینیوسلی میں 20 سال سے یہاں رہ رہا ہوں، چونکہ وہ انلیگل ہوتا ہے تو ڈاکومنٹ بہت مشکل. لیکن بہرحال قانون میں یہ گنجائش ہے کہ اگر وہ 20 سال سے مسلسل یہاں رہ رہا ہے اور وہ ڈاکومنٹس کے ذریعے ثابت کر سکتا ہے کہ وہ 20 سال سے یہاں ہے تو یس وہ انڈیفینٹ تو نہیں لیکن ایک ویزے کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. دوسرا ملک صاحب یہ بتائیں کہ شادی کے لیے جب یہاں سے برٹش بوائے پاکستان جاتا ہے شادی کرنے کے لیے، اس وقت کیا ڈاکیومنٹس چاہیے یا پاکستان میں جائے؟ اچھا جو شادی کرنے جا رہا ہے. اچھا ایسے بھی ممکن ہے کہ اگر شادی کرنے کے ساتھ جا رہے ہیں یہاں سے جانے سے پہلے ڈاکیومنٹس ریڈی کر کے ساتھ لے جائیں، شادی کریں، شادی کر کے ساتھ ہی ان کا ویزا اپلائی کر کے آ جائیں؟ جی بالکل. یا آپ ریکمینڈ کریں کہ پہلے وہ شادی کر کے واپس آ جائیں پھر ڈاکیومنٹس ملائیں؟ یہ دونوں صورتیں ممکن ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈاکومنٹ لے کے وہاں بھی شادی کے فوراً بعد اپلائی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی شرط معنی نہیں ہے. لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، جو لوگ ڈاکومنٹس یہاں سے لے جاتے ہیں وہ اپلیکیشن دینے سے 30 دن کے اندر کے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے، پرانے نہیں ہونے چاہیے. 30 دن. مثال کے طور پہ اگر کوئی 1 اپریل کو اپلائی کر رہا ہے تو اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ 1 مارچ سے زیادہ پرانے نہیں ہونے چاہیے. اگر وہ پرانے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپڈیٹڈ نہیں، ایکسپلینیشن نہیں، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپڈیٹڈ ڈاکومنٹس بھی لا جائے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بینک اسٹیٹمنٹ ہے، میں مثال دے رہا ہوں، کوئی بینک اسٹیٹمنٹ ہے، اس پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 28 فروری اور وہ اپلیکیشن سبمٹ ہو رہی ہے 1 اپریل کو، تو وہ اوور 30 ڈیز ہو گئی، تو اس کو بینک اسٹیٹمنٹ اپڈیٹڈ دینی پڑی. اور اس کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہیں، کیا چیزیں ساتھ شادی کے ویزے کے لیے ہمیں ان کو پرووائڈ کرنی پڑیں گی، جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے؟ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ جو بیسک ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس انگلش لینگویج کا جو ایپلیکینٹ جو اسپانسر کی نہیں ایپلیکینٹ کی انگلش لینگویج کا اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہو، شادی کا پروف ہو کہ شادی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو اسپانسر کے ڈاکومنٹس ہیں فائنینشیل ریکوائرمنٹ کے کہ اس کے پاس 18,600 یا اس سے زیادہ پر اینم انکم ہے، وہ چاہے دونوں کا مل کے ہو یا صرف اسپانسر کا ہو یا صرف ایپلیکانٹ کا ہو، آئیدر. سو یہ بیسک ریکوائرمنٹ تو
اس کے لیے جو انگلش کا ٹیسٹ انہوں نے رکھا ہے وہ پاکستان میں وہ کیسے اس کے لیے وہ کن سے رجوع کر سکتے ہیں؟ وہ ہائی کمیشن جو وہاں پہ ان کی لائبریری ہے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. برٹش کاؤنسل ہے, برٹش کونسل وہ فیسلٹی یہ دیتی ہے وہ آپ اس کو, کے لیے. جی ہاں, وہ ساری انفارمیشن بھی ہے ان کے پاس. IELTS والوں کا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ آپ کو دے سکتا ہے. جی. دوسرا جی ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ تھوڑی سی انفارمیشن دیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے. ہیومن رائٹس کس اینگل سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہیومن رائٹس تو بہت بڑی ایک فیلڈ ہے. لوگ یہاں سوچتے ہیں کہ اب ہمیں اوور اسٹے ہو گئے ہیں, اب ہم ہیومن رائٹس کے تھرو ہمیں امیگریشن مل جائے گی, اس حوالے سے. ہاں, اس حوالے سے وہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات میں آپ سے عرض کیا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور بچوں کو یہاں کم از کم 7 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, تو چاہے آپ اوور اسٹے بھی ہیں تو آپ ہیومن رائٹس کی بیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اپنی پرائیویٹ لائف کہ آپ بہت عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں, آپ کی لائف یہاں اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہے, آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہوم آفس کیا ڈیسیژن کر سکتا ہے, لیکن جی اس میں یہ آپشن ہے. جیسے سر یہ بتائیں کہ UK بارڈر ایجنسی نے جس طرح پہلے ہمیں رائٹ آف اپیل تھی تو ہم لوگ اپیل میں جاتے تھے, ایشین لوگ خاص کر جاتے تھے, اب رائٹ آف اپیل انہوں نے ختم کر دی ہے. کس چیز کی؟ کچھ چیزوں کی رائٹ آف اپیل ختم کر دی ہے. وزٹ ویزا کی کس وزٹ ویزا کی انہوں نے رائٹ آف اپیل ختم کی ہے؟ جی وہ ختم کر. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ تو میں نہیں کچھ بتا سکتا آپ کو, وہ ڈیپینڈ بلڈ ریلیشن ان کو وہ بھی نہیں کر سکتے. شروع میں انہوں نے سمپل وزٹ ویزا کی اپیل ختم کی تھی, اس کے بعد انہوں نے فیملی وزٹ ویزا کی جاری رکھی, لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے وہ بھی ختم کر دی. پھر انہوں نے ایک ایڈمنسٹریٹو ریویو رکھا کہ چلیں اپیل ختم ہو گئی ہے, لیکن آپ ایمبیسی ہی کو اپون پیمنٹ آف سرٹن فیس آپ ری اپلائی کر سکتے ہیں. ری اپلائی نہیں, وہ ایک ریویو کی اپلیکیشن ہوتی تھی کہ ہم دوبارہ کنسیڈر کریں گے کہ کوئی فالٹ ہوگی ہو تو ہم. اچھا, اب وہ آہستہ آہستہ وہ بھی ختم کر رہے ہیں, ختم کر چکے ہیں. وزٹ ویزا کی اب کوئی ریویو کی بھی نہیں ہے, اپیل بھی نہیں ہے. اب البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے تو یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اگر آپ دوبارہ اپلائی کرنا چاہیں, چاہے آپ آج ریفیوز ہوا ہے تو اگلے دن ہی اپلائی کر دیں, آپ کو کسی چیز کی مکمل اجازت ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ چونکہ اب اپیل نہیں ہے اور ایڈمن ریویو بھی نہیں ہے, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی جینون ریزن ہے, کہ مثال کے طور پہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ڈاکومنٹیشن ہمارے مکمل نہیں ہوتے, تو پتہ چلا کہ جی فلاں ڈاکومنٹ نہیں تھا اس وجہ سے آپ کا ریفیوز ہو گیا, تو وہ ڈاکومنٹ ساتھ لگائیں اور دوسری ڈاکومنٹ ساتھ لگائیں تو فریش اپلیکیشن دیں. صاحب یہ نیشنلٹی کے حوالے سے بتائیں کہ جب ہم نیشنلٹی اپلائی کرتے ہیں, جب نیشنلٹی ملتی ہے, جیسے پہلے ورک پرمٹ پہ آتا ہے, اس کو 5 سال پورے کرنے کے بعد یہاں پر سرمنی ہوتی ہے, نیشنلٹی کا ایک سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے. اس وقت کے جب پاسپورٹ وغیرہ اپلائی کرنا, وہ کیا ڈاکومنٹس چاہیے؟ اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ جی ہمیں نیشنلٹی جی ہمیں مل گئی ہے تو ہم نے ابھی پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے, اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ اس میں بھی ایک انٹرویو بھی لیتے ہیں پاسپورٹ دینے سے پہلے. نہیں دیکھیں, ایک میں آپ کو سوری آپ کا کوشچن پورا ہوگا. اچھا, اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک کنفیوژن ہے ہر بندے کا. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نیشنلٹی اور پاسپورٹ ایک ہی چیز ہے. یہ 2 مختلف اپلیکیشنز ہوتی ہیں. آپ نیشنلٹی الگ سے پہلے اپلائی کرتے ہیں, جب وہ اس کا الگ پروسیجر ہے, الگ فارم ہے, الگ ایون الگ آفس بھی ہے. جب آپ کو نیشنلٹی مل جاتی ہے, نیشنلائزیشن سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے, تو اس کو لگا کر پھر آپ پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں, تو وہ ایک الگ ڈفرینٹ پروسیجر ہے. تو اس طرح. تو اس کے لیے نیشنلٹی کے لیے کیا ریکوائرمنٹس چاہیے؟ دیکھیے, یہ ہر ایک کے لیے ایک جیسی تو ریکوائرمنٹس نہیں ہے, وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن موسٹلی جو ایک جیسی جو چیزیں ہیں وہ یہی ہے کہ لائف ان UK ٹیسٹ, وہ آج کل لائف ان UK ٹیسٹ ہے, اور انگلش لینگویج ٹیسٹ ہوتا ہے. اچھا, یہ 2 لائف ان UK اور انگلش لینگویج, یہ 2 ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں؟ جی 2 ڈفرینٹ ٹیسٹ. اچھا, ابھی 2 ٹیسٹ پاس کرنے پڑیں گے. اب جی لائف ان UK اور لائف ان UK اور انگلش لینگویج ٹیسٹ, اور انگلش لینگویج, جی دونوں آپ کو پاس کرنے ہیں. اور یہ دونوں وہی ٹیسٹ ہیں جو اب انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین اپلائی کرنے کے لیے بھی لازمی ہیں, جس کو سیٹلمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ وہی والے ٹیسٹ ہیں جو اس کے لیے بھی لازمی ہیں اور اس کے لیے.
ہمارا صاحب جو انڈیفینٹ جو ویزا ہے اس کے لیے ہمیں انفارمیشن کسی نے بتایا کہ یہ ابھی پہلے انڈیفینٹ سے انہوں نے 5 سال رکھا تھا، اب اس کو دانیوں کو بڑھا رہے ہیں، کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے اس حوالے سے؟ نہیں، ابھی ہم بھی سن رہے ہیں بہت عرصے سے۔ ایک زمانہ تھا جب 4 سال تھا ان لوگوں کے لیے جو ورک پرمٹ ہولڈر ہوا کرتے تھے، یا ان لوگوں کے لیے جو ورک ویزے پہ آتے تھے ٹیئر 1 کے لیے یا HSMP وغیرہ کے لیے 4 سال ہوتا تھا۔ وہ انہوں نے غالباً 2006 یا 5 میں اس کو 5 سال کر دیا تھا، 5 یا 6 میں 5 سال کر دیا تھا۔ اسی طرح اسپاؤس ویزا پہ جو لوگ آتے تھے 2011 تک، بلکہ 12 کے شروع تک وہ 2 سال تھا۔ 2012 جولائی 2012 سے وہ 5 سال کر دیا گیا ہے، تو اب سارے 5 سال ہیں ابھی۔ اور باقی جو بزنس ویزاز ہیں وہ سارے تقریباً موسٹلی جو ہے 5 سال ہے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ بڑھا رہے ہیں، یا اگر بڑھا رہے ہیں تو کب بڑھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے بڑھا دیں، ابھی نہیں۔ یہ جو ویزا کی فیسز انہوں نے بہت بڑھا دی ہیں، جب سیٹلمنٹ ویزا پہ جائیں یا وزٹ ویزا پہ جائیں سب کی فیس انہوں نے بہت زیادہ بڑھا دی ہیں۔ ڈیفینٹ اسٹے پہ آ جائیں وہ بھی کافی انہوں نے فیس بڑھا دیا۔ اکثر لوگ بیچارے روتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی فیس انہوں نے بہت فیسز بڑھا دی ہیں۔ اور دوسرا یہ بتائیں، جو اسٹوڈنٹ جو پاکستان سے یہاں آنا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزے پہ، ان کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہوگی، اور کیا خیال ہے کہ اس سے پہلے آسانیاں تھی اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنے کے لیے کہ اب آسانیاں زیادہ ہو گئی ہیں، مشکل کر دیا گیا یا آسان کر دیا گیا؟ میں اسٹوڈنٹ ویزا کا پہلے بتا دیتا ہوں، پھر سیکنڈ میں آپ کو دوسرا جواب دے دوں گا کہ اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے ڈیفیکلٹیز تھوڑی زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے کالجز اور یونیورسٹیز اس چیز میں پائے گئے ہیں کہ وہ صرف نام کی کالجز ہیں، پڑھائی نام کی صرف ہے، لوگ ان کو یوز کرتے ہیں صرف یہاں آنے کے لیے۔ تو اس وجہ سے گورنمنٹ نے ان پہ کریک ڈاؤن کیا ہے کچھ پچھلے سالوں میں، اور واقعی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ محسوس ہوا ہے کہ واقعی کچھ کالجز جو ہیں وہ بوگس ہیں۔ اب ان کی وجہ سے باقی کالجز کا بھی امیج خراب ہوا، جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے ٹائٹ لیجسلیشن کی ہے۔ کام کے جو اجازت ہے وہ بھی تھوڑی کم ہو گئی ہے پہلے سے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ کتنے گھنٹے ابھی 10 گھنٹے کر دی ہے۔ یونیورسٹی لیول ہو تو شاید ابھی بھی 20 گھنٹے ہی ہے، 20 گھنٹے۔ تو اور بھی کچھ کئی چیزیں ہیں جو تھوڑے سے ٹائٹ لیجسلیشن کی وجہ سے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے اسٹوڈنٹس کو، لیکن اب بھی جو جنرل اسٹوڈنٹس ہیں وہ آ رہے ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے۔ جو اچھی یونیورسٹیز ہیں، اچھے ادارے ہیں جو جینرلی تعلیم دینا چاہ رہے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹ جو جینرلی پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے، ایسی کوئی بات نہیں، ان کے لیے دروازے ابھی بھی کھلے۔ سوری، میں آپ کا پہلا حصہ جو کوشچن کا تھا اس کو جواب دے دوں یا پہلے آپ سوال پہلے آپ؟ اچھا، وہ آپ کا جو پہلا کوشچن کا حصہ تھا کہ اپلیکیشن فیس بہت بڑھ گئی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اپلیکیشن فیس پچھلے خاص طور پہ 3-4 سال سے تو بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہیں، بلکہ 5 سال سے۔ زیادہ تر 2012 میں رولز جو آئے ہیں جس میں اسپاؤس ویزا 2 سے 5 سال کیا ہے، اس وقت سے اپلیکیشن فیس بھی کافی ہائی ہو گئی ہیں، اور اب تو غالباً ہر سال اضافہ ہو رہا ہے 2 سے 3% کم از کم ہر طرح کی اپلیکیشن۔ تو ابھی نیا اضافہ آنے والا ہے اپریل میں، سو اگر کسی نے اپلائی کرنا ہو تو میرا خیال ہے کہ 5 اپریل سے پہلے کر لے اگر ایلیجیبل ہے، ورنہ اس کے بعد میں مائٹ بھی کہ 2-4% اضافہ ہو جائے فیس میں۔ دوسرا ابھی میں ایک سوال کر رہا ہوں سر آپ سے، اور صاحب یہ بتائیں کہ ایک صاحب نے وزٹ ویزا اپلائی کرنا تھا، تو انہوں نے ہمارے کسی ایشین دوست کو فون کیا وزٹ ویزا کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جی 495 وزٹ ویزا اپلائی کرنے کے لیے، وزٹ ویزا اپلائی کرنے کے لیے 495 قیمت بتائی اس کی یہ، تو بعد میں اچھا کسی لائر کی بات کر رہے ہیں؟ لائر کی بات کر رہے ہیں، اس کو فون کیا کہ آپ انہوں نے پوچھا کہ میں وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں تو کتنے پیسے ہوں گے، تو انہوں نے بتایا کہ 495 میں فیس لوں گا، آپ کے ابھی آن لائن اپلائی کرنا پڑتا ہے، ابھی بہت ڈیفیکلٹی ہو گئی ہیں اب، تو ہم آپ کو آن لائن اپلائی کریں گے، سارا ہم سیٹ اپ کریں گے، 495 لیں گے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ وزٹ ویزا کے لیے بھی اتنی فیس ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ڈسپیوٹڈ معاملہ ہے، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا، یہ معلوم نہیں کس نے کس کو فون کیا اور کس نے کیا فیس بتائی، یہ ان کا اور
Usually جو اس کے applicant لیے ہے اس کا معاملہ لیے ہے. لائک ویزے کے لیے جسٹ اسپانسر ہی چاہیے ہوتا ہے, وہ جو نارمل آپ لوگوں کی فیس. نہیں دیکھیں, اگر اسپانسر نہیں چاہیے ہوتا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ صرف اسپانسر لے رہے ہیں کسی سے یا اس سے فل سروس لے رہے ہیں. اگر آپ فل سروس لے رہے ہیں تو اس میں صرف اسپانسرشپ نہیں ہوتا, بلکہ اس میں آپ کا پوری آن لائن اپلیکیشن ہوتی ہے. فل سروس میں بھی زیادہ ہو سکتی فیس اس میں نہیں, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کتنی ہو سکتی ہے, لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ صرف اسپانسرشپ الگ بات ہے, لیکن ایپلیکیشن پروسیس کرنا الگ بات ہے. دو ایک چیز نہیں, یہ ڈفرنس ہے. اگر صرف اسپانسر لیٹر ہے تو وہ تو ظاہر ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور اس پہ 2-3 پیراگراف ہوں گے, 4 پیراگراف ہوں گے, وہ بس اتنا ہی ہے. لیکن اگر آپ اس سے اپلائی کروا رہے ہیں تو وہ تو ڈفرنٹ ہے. وہ تو میں فیس پہ کمنٹ نہیں کر رہا, مجھے نہیں معلوم کتنی فیس ہونی چاہیے کتنی نہیں ہونی, وہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے, کیس ٹو کیس بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو وہ اس میں کوئی کمنٹ کر بھی نہیں سکتا. تو ملک صاحب یہ بتائیں, جو ہمارے ایشین پاکستانی آتے ہیں وزٹ کے لیے اور آ کے یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں, اچھا, تو اس وجہ سے بہت بیڈ امپریشن پڑا ہوا ہے ہمارے ایشین لوگوں پر. جب ہم اسپانسر بھی کسی کو کرتے ہیں, جنرل آدمی بھی آنا چاہتا ہے تو اس کو ویزا ریلیز کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے, وہ جو آدمی اسپانسر کرتا ہے اس کا آدمی آ کے یہاں سے سلپ ہو جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے. جس نے اسپانسر کیا اس کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے وہ تو اس کی صحت سے اس کا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے, وہ اس کے اپنے کھانے پینے سے اور موسم میں اس کی وہ تو خراب ہو سکتی ہے. میں تھوڑا سا ماحول پیدا کیا جائے کہ آپ سیریس تھوڑے سے آپ سیریس ہو رہے تھے, میں نے کہا تھوڑا سا ماحول گرم کیا جائے. تو دیکھیں وہ تو غلط بات ہے کہ آپ اگر وزٹ پہ کوئی آیا ہے اور وہ آ کے غائب ہو جائے تو اس وجہ سے کریڈیبلٹی ایک بندے کی خراب نہیں ہوتی, سارے لوگوں کی خراب ہوتی ہے. اور پورے پاکستانی کمیونٹی کی, صرف پاکستان کوئی بھی ہو. ہم یہاں چونکہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے پروگرام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہی ہم ڈسکس کریں گے. تو اگر کوئی غائب ہوتا ہے تو بہت غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک اس کے اسپانسر کو نقصان ظاہر ہے اس کی کریڈیبلٹی پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے. اگر گورنمنٹ چاہے تو اس کو مانیٹر کر سکتی ہے, اس کو دیکھ سکتی ہے کہ بھائی یہ اس نے یہ کام شروع کر دیا ہوا ہے کیا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان پہ. ہاں, یہ ان کی ثوابدید ہے اگر وہ اس کو چیک کرنا چاہیں. اگر نہ چیک کرنا چاہیں تو ان کی اپنی مرضی. نہ چیک کرنا. اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے ملک صاحب کتنی فیس ریکوائرڈ, اپروکسیمیٹلی کتنے پیسے پاؤنڈ میں ہونے چاہیے جب ہم وہاں سے کسی اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنا ہے؟ یونیورسٹی کی فیس کے علاوہ کتنے پیسے وہاں پر اپنے بینک میں ان کو ایٹ لیسٹ ہوں گے ان کے اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے؟ یہ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کہاں پہ پڑھنا چاہ رہے ہیں اور کتنا عرصے کا کورس ہے. اگر لنڈن میں ہے تو کچھ مختلف ہے, یہاں مختلف ہے, کورس کون سا ہے اور پھر اس کا ڈیوریشن کیا ہے. کچھ کورسز ہیں 6 مہینے تک کے ہیں, کچھ ہیں 1 سال کے, کچھ اس سے زیادہ ہیں. تو وہ ان کا 9 مہینے کا کم از کم وہ مانگتے ہیں کہ آپ کے پاس مینٹیننس ہو. 9 مہینے کی مینٹیننس مانگتے ہیں. اگر کسی کی فیملی ادھر رہتی ہے وہ مینٹیننس کے لیے اسپانسر کرتی ہے, فیس ڈائریکٹ کالج کو جائے گی, اور رہائش کے لیے فیملی اسپانسر کرتی ہے, تو اس کے لیے اس کو کنسیڈر کریں گے؟ دیکھیے اس میں تھا ایک زمانے میں یہ قانون تھا کہ فیملی کے فائنانسز یا تھرڈ پارٹی فائنانسز کو کنسیڈر کرتے تھے. اب صرف 2 طرح کے فائنانسز کنسیڈر ہوتے ہیں. صرف یا تو اسٹوڈنٹ کے اپنے نام ہو یا اس کے ون آف دی پیرنٹس کے نام ہو. اسٹوڈنٹس کے نام ہو یا والدہ کے نام ہو یا والد کے نام ہو. صرف ان کے علاوہ کسی اور تھرڈ پارٹی کے فنڈز کو وہ بھائی کے فنڈز کو بھائی کو بھی نہیں کر سکتے. اچھا, والد اور صرف والد یا والدہ یا اس کا اپنے فنڈز ہوں اس کے اپنے بینک. مطلب نیشنلٹی ہولڈر ہو یہاں پر برٹش میں, ان کی والدہ محترمہ اگر سیٹلمنٹ چاہتے ہوں اس کا کیا پروسیجر ہے؟ یہ دوست نے سوال کیا, انہیں بتایا کہ ان کی والدہ محترمہ ادھر ہیں, ان کی ایج تقریباً کچھ 68 ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ادھر سیٹل ہو جائیں, اور ان کے 2 بھائی بھی ادھر رہتے ہیں مگر یہ ادھر رہتے ہیں. ان کی والدہ کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا, ابھی کافی نظر کمزور ہو گئی ہے,
وہ چاہتے ہیں کہ اپنی والدہ کو ادھر لا کے رکھیں، اب خدمت کریں، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کو ادھر لے آؤں، اس کے لیے کیا پروسیجر ہوگا؟ یہ جیسے میں نے گزارش کی نا 2012 میں فیملی ویزاز کو انہوں نے کافی ٹائٹ کیا ہے. 2012 سے پہلے یہ پاسبلٹی زیادہ تھی. قانون میں اب بھی ہے گنجائش، لیکن اس پہ انہوں نے کافی سخت لیجسلیشن کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اب یہ ویزے ممکن تو ہیں مگر پریکٹیکلی کم ہو گئے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے، آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کرائٹیریا کافی سخت رکھا ہوا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک کرائٹیریا یہ ہے کہ جی وہاں نہ ہو کوئی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہاں بھائی ہیں تو وہ سب سے پہلے تو یہ اعتراض لگائیں گے کہ ایک بھائی تو وہاں ہے تو وہ کیوں نہیں خیال رکھتا. ایک بات. دوسرا کرائٹیریا یہ ہے کہ جو والد ہے یا والدہ ہے، جو ایجڈ پیرنٹس ہیں، ان کی جو صحت ہے وہ انتہائی مخدوش ہے. اتنی مخدوش ہے کہ وہاں پہ کوئی ان کو لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے. نہ صرف ریلیٹیوز میں نہیں ہے، ایون یہاں تک انہوں نے قانون میں رکھ دیا ہے کہ وہاں کوئی ہائر بھی نہیں آپ کر سکتے ایسا بندہ جو آپ کی والدہ کا وہاں خیال ہے. یہ ویسے ہے تو بڑا ٹائٹ قانون، لیکن چونکہ قانون ہے تو مجھے آپ کو بتانا پڑ رہا ہے. تو وہ اس وجہ سے آپ کو بہت سارے پروف دینے پڑتے ہیں کہ وہاں کوئی نہیں ہے اور وہاں کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے کہ کوئی ہائر ایون کر بھی لیں تو پاسبل نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اگر آپ یہ سارے ہرڈلز عبور کر سکتے ہیں تو یقیناً آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور یقیناً ان کو ویزا مل سکتا ہے. تو ناظرین، ہمارا یہ پروگرام امیگریشن کے حوالے سے آپ کسی قسم کی انفارمیشن لینا چاہیں، ہمارے امیگریشن ایکسپرٹ ملک طارق نذیر صاحب جو کہ کمیونٹی کی سروس لاسٹ 13 سال سے کر رہے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. کسی قسم کا مسئلہ امیگریشن کے حوالے سے ہو، اس حوالے سے ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے. تو میں آج کا پروگرام سے میں اجازت چاہوں گا. میں شکریہ ادا کروں گا ملک صاحب، آپ نے اپنی قیمتی وقت نکال کر ہمیں آج ٹائم دیا. شکریہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں. مہربانی. یہ آشیانہ ٹی وی کی طرف سے یہ جو ایک پیشکش ہے، جو دوست امیگریشن کے حوالے سے کسی قسم کا مشورہ فری آف چارج ہے، یہاں پہ انفارمیشن دی جاتی ہے، تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا فون نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے اسکرین سے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد پریز گزار.